इमरान खान की आंख का मैच हुकूमत ने जीत लिया। उसे ना अस्पताल मुंतकिल किया गया और ना ही बनी गाला और लंदन भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जी हाँ, हुकूमत ने बर्दाश्त किया सोशल मीडिया का भी तमाम तर दबाव और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की बंद की हुई सड़कों का प्रेशर भी। मगर मेरा आज का व्लॉग इस पर नहीं है कि इमरान खान अब किधर जाएंगे, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन मेरा आज का व्लॉग ये है कि आँख का मसला तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान की खुराक के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, इसके बाद आँख तो छोटा सा मसला है। ख़तरा यह है कि उन्हें दिल और गुर्दों के मसाइल भी हो सकते हैं, शुगर और उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी। किस तरह, आइए मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और जब हम बात करते हैं इमरान खान की आंख के इशू के हवाले से, तो ये लड़ाई जो है ये हुकूमत ने जीत ली है। इस तरह कि उसको ना तो किसी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, ना बनी गाला लेकर गए, और ना ही ये जो अफवाहें थी कि कोई बड़ी डील हो रही है और वो लंदन वगैरह किसी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी सारी की सारी इतलात गलत साबित हुई। बल्कि हुकूमत पर जो प्रेशर था, बहुत बड़ा प्रेशर, यानी कि सोशल मीडिया का प्रेशर अपनी जगह पर, उसको भी टैकल किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जो सड़कें बंद की गई, वो बुनियादी तौर पर अब खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक वेव बन गई है। ये सवाल किया जा रहा है कि वो वक्त कब आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी, मंशियात और इस किस्म के ये जितने जो जत्थों की हुक्मरानी जैसी चीज़ें हैं या जराइम हैं, उनसे बाहर निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बद्दुआएं दी। भाई ये बेहोश है और हम अस्पताल में लेके जा रहे हैं, हमारा ये हाल है। जगह जगह पर जो सड़कें बंद की गई, इसके हवाले से मुस्तनद इतलात हैं कि पांच जगहों पर तो सिर्फ 20 से 25 या 30 से 35 लोग थे जिन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी और 2-2 दिन तक ब्लॉक की। यानी कि 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक उन्होंने जो हरकतें की, और शायद 2-4 जगह होंगी जहां पर 100-125 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हों। तो इस दौरान जो सड़कें बंद की गई, चूँकि उनको पुलिस की हमायत हासिल थी, उनको ज़िली इंतज़ामिया की हमायत हासिल थी, लिहाजा वो तमाम लोग, जिनमें ख़वातीन, जिनमें बुज़ुर्ग, जिनमें बच्चे, जिनमें मरीज़ शामिल थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जॉब्स पर पहुंचना था, जिन्होंने इंटरव्यूज़ देने थे, जिन्होंने फ़्लाइट्स पकड़नी थी, ये तमाम चीज़ें जब ख़राब की गई, तबाह की गई, तो इसका रिएक्शन तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बर्दाश्त करेगी। मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मैच हार गई, तो वो इस तरह के एक बहुत बड़ा इशू बनाकर पेश किया गया और ये कहा गया कि पिम्स में डॉक्टर आरिफ ने जो एक माइनर सर्जरी की थी, जो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, वो जनाब वो बहुत ही गलत किस्म का काम हो गया था। लेकिन इसके बाद जब पिम्स और अल शिफा के डॉक्टरों ने, और उन डॉक्टरों ने जिनका नाम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया था, उन्होंने इमरान खान साहब का जब जायज़ा लिया, मुआयना किया, तो पता चला कि वो दाएं आँख की जो बिनाई, जो कि 6/36 तक रिपोर्ट की गई थी, वो 6/9 हो चुकी है। जबकि बाईं आंख जो है वो 6/6 चश्मे के साथ ऐनक लगाकर वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में मौजूद है। तो इसमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं। अब जो इंजेक्शन लगने हैं, वो 3 इंजेक्शन लगने हैं, तो वो दूसरा और तीसरा लगेगा तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सुओ मोटो किस्म का नोटिस लिया, उसके ऊपर जितनी समाअत हुई, उस पर जिस तरह की तफसीलात आई, तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले का वो पैराग्राफ जहां पर यह बताया गया कि इमरान खान किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताया गया कि उनके पास एक कुक मौजूद है, ये बताया गया कि उनके पास 6-7 बैरिक मौजूद है, ये बताया गया कि उनके पास जो एक्सरसाइज मशीन से लेकर वो तमाम सहूलतें जो हो सकती हैं, वॉकिंग एरिया तक तमाम मौजूद है। तो वो इस तरह वहाँ पर रह रहे हैं जिस तरह कोई अपने घर में रह सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ, आराम के साथ। और ख़ास तौर पे जो खुराक की बात है, मैं उस पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि वो जो डिटेल्स सामने आई हैं, उसके मुताबिक इमरान खान जो वहाँ पर खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका मेन्यू ख़ुद का तय करता है, वो ऐसे है कि कुक ये सारी की सारी उनके लिए तैयार करता है, उनके पास अपना मशक्क़ती मौजूद है।
تو اس کک کے ذریعے مشقتی کے ذریعے جو خوراک تیار کروائی جاتی ہے، آپ اس کو میں عدالتی فیصلے کا جو نقل ہے، جو اس کا عکس ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ، چیا سیڈ، موسمی کا جوس، یہ تمام کے تمام جو ہیں ان کو وہاں پر صرف ناشتے میں ہی مل رہے ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ کافی اور گرم دودھ کے ساتھ ساتھ موسمی کا جوس بھی بیچ میں اور لسی بھی بیچ میں شامل کیے ہوئے ہیں. اب یہ گرم سرد کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں، یہ سارے ایک ہی دفعہ لیتے ہیں یا اس کو آلٹرنیٹ کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے یہ ناشتے کا حصہ ہے. اب وہ کافی کے ساتھ لسی کس طرح لیتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، یا وہ گرم دودھ کے ساتھ موسمی کا جوس کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کا بھی مجھے نہیں پتا. لیکن ایک اور چیز، وہ صبح کو کھجور اور اخروٹ اور شہد جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ بات بیچ میں آ گئی. میں جب رات کے کھانے پر جاؤں گا تو یہ یاد رکھیے گا کہ کھجور استعمال ہو رہی ہے، اخروٹ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہد استعمال ہو رہا ہے. اب آ جائیں اس کے بعد کہ جو دوپہر کا یا ایک وقت کا جو وہ کھانا کھاتے ہیں، بڑا کھانا، وہ مین کھانا جو ہے اس میں ان کے پاس کیا ہے؟ دیسی گھی میں دیسی مرغ. ذرا غور کیجیے گا، دیسی گھی میں دیسی مرغ اور اس کے ساتھ ساتھ مٹن. میں آپ کو پوری ڈیز بتا دیتا ہوں کہ پیر کو دیسی مرغ ہے، بدھ کو دیسی مرغ ہے، جمعے کو مٹن ہے، ہفتے کو دیسی مرغ ہے، اور منگل اور اتوار کو مکس دال ان کو دی جاتی ہے. لیکن مکس دال کے ساتھ ساتھ ان کو جو پوٹیٹو چپس ہیں، آلو کے چپس بنا کر بھی ساتھ دیے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر مکس دال ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک فرائیڈ چیز موجود ہے. اس کے بعد رات کو پھر جو ان کی خاطر تواضع ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈرائی فروٹ کا ملک شیک ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ صبح کے ناشتے میں بھی ڈرائی فروٹ یاد رکھیے گا، اور اس میں بادام ہے، اس میں کشمش ہے، اس میں ناریل کا پاؤڈر ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں سیب ہے، اس میں کیلا ہے، اس میں کیوا بھی اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ ساری کی ساری خوراک استعمال کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ اس میں دیسی مرغ کا گوشت شامل ہے اور ہفتے میں بار بار ہے، اس میں مٹن شامل ہے، اس میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ شامل ہیں. تو یہ جو ساری آپ کی خوراک ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں سیلڈ تو شامل ہے، سلاد ہے، لیکن وہ سلاد کتنا ہے کوانٹٹی میں، اور کیا اس میں خوراک میں سبزیاں شامل نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ بار بار جب دیسی مرغ کھائیں گے وہ برائلر مرغ کی نسبت اس کے جو اثرات ہیں بالکل مختلف ہوتے ہیں. مٹن جو ہے کسی ڈاکٹر سے چیک کر لیجئے گا، اس سے پوچھ لیجئے گا کہ دیسی مرغ بنیادی طور پر کس طرح کا گوشت اس کو آپ وائٹ میٹ میں کس حد تک شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات اور طرح سے مرتب ہوتے ہیں. تو پھر جو یہ خوراک ہے ساری کی ساری، آپ نے صبح جو ڈرائی فروٹ دیکھے، جو شام کے وقت ان کا ملک شیک دیکھا، جو آپ نے شہد کا استعمال دیکھا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہیں، جو آپ کے لیے دل کے امراض پیدا کر سکتی ہیں، جو آپ کا کولیسٹرول بڑھا سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے گردے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر جب ہائی ہوگا، وہ تو ایک بلڈ پریشر کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاموش قاتل ہے. اور اس طرح اگر آپ کی آنکھ کی وین میں بھی جو بلاکیج ہوئی، اس کی وجہ بھی یہ خوراک قرار دی جا سکتی ہے. لیکن آنکھ والا مسئلہ وہ تو حل ہو گیا. کیا عمران خان صاحب اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں کھاتے ہیں وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں؟ کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ 74 برس ہو چکی ہے. اور جب ہم اس عمر کے امراض کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو بھی آپ سمپلی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے گا، آپ گوگل کر لیجئے گا کہ اس عمر کے جو امراض ہیں وہ کیا ہیں. اور خاص طور پر جس قسم کی خوراک دیسی گھی میں دیسی مرغ اور مٹن وغیرہ کے ساتھ، اور جس قسم کے ڈرائی فروٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس قسم کی ہیوی خوراک ہے، وہ تو آپ کو یقینی طور پر کئی مسائل جو ہیں، آپ کے دل کے مسائل، آپ کے گردوں کے مسائل، آپ کے بلڈ پریشر کے مسائل، آپ کے کولیسٹرول کے مسائل، آپ کے اسی طرح جگر کا جو فیٹی لیور جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بھی اس پر سوچے
خود پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کی فیملی کے لوگ جو ہیں ان سے بات کریں، انہیں مشورہ دیں. ان کے جو معالج ہیں خاص طور پہ وہ بات کریں کہ آپ جو کچھ اس وقت کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ شاہانہ غذا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی آنکھ کی وجہ سے جو مسئلہ پیدا ہوا، اس کی وجہ سے میڈیا میں ایک ہیجان پیدا ہوا، اس کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا میں سرکار کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، ضلع انتظامیہ کی مدد سے سڑکیں بند کی گئیں، وہاں پر جس طرح لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو حکومت تو کبھی نہیں یہ چاہے گی کہ عمران خان کو کوئی ایسا سنگین قسم کا مسئلہ ہو جو دل کا ہو، جو گردوں کا ہو، جو جگر کا ہو. تو آپ اس خوراک کو تھوڑا سا نارملائز کریں، اس کو بہتر کریں، یہ میرا مشورہ ہے. کیونکہ آپ کی عمر 74 برس ہو چکی ہے، اور یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں بہت سارے مسائل کے طور پہ گرنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. آپ گر سکتے ہیں کسی وقت، یا آپ کو کینسر کا خطرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو انگزائٹی ہے، آپ اس وقت جو ہے جس ذہنی حالت سے گزر رہے ہیں وہ تقریباً شیزوفرینیا والی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں، کیونکہ امید آپ کے لیے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور بار بار جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جناب ڈیل نہیں آپ کرنا چاہ رہے یا آپ ڈیل نہیں کریں گے، آپ تو بار بار وفد بنا رہے ہیں، آپ بار بار ناموں کا اعلان کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے، اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ یہی خوراک جو میں نے یہاں پر بیان کی ہے آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے. آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا جو دل کا ہوا، جگر کا ہوا، گردوں کا ہوا، تو پھر وہ ایک سیاسی مسئلہ بن جائے گا، اور اس کے اوپر پھر ٹویٹس ہوں گی، پھر اس کے اوپر جو ہے احتجاج شروع کیے جائیں گے، اس کو سیاسی مسئلہ بنا کے پیش کیا جائے گا. کیونکہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے سیاسی مسئلہ بنا دیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے، ورنہ اس کو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. آنکھ کا ایشو بھی اس کو جو بہترین ڈاکٹروں سے، آپ پمس کی بات کر لیں، آپ الشفا کی بات کر لیں، اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ جو پمس میں ٹریٹمنٹ دی گئی تھی وہ 100% درست تھی، اور اسی کے نتیجے میں 6/36 والی جو آپ کی دائیں آنکھ کی جو بینائی تھی 6/9 پر آ گئی. دوسری آنکھ جو ہے آپ کی بائیں آنکھ وہ 6/6 کے اوپر چشمہ لگا کر آ گئی. آپ کی جو آنکھ کی سوزش تھی اس کا جو سائز تھا وہ ٹیکنیکلی بتاتے ہیں کہ 550 سے 350 پر واپس آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنس میں جو آپ کو ٹریٹمنٹ دی گئی وہ ایکوریٹ تھی، وہ درست تھی، اور اسی کے نتیجے میں یہ بہتری ہوئی ہے. اور آنکھ کا جو مرض ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ادھر دوا ڈالی ادھر ٹھیک ہو گئے، لیکن آگے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کی خوراک کی وجہ سے جو آپ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں، تو پہلے سے وارن کر رہے ہیں، پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ دل کے، گردوں کے، جگر کے اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس میں شوگر، ذیابیطس جو ہے، اور ٹائپ 2 کی شوگر کا اس میں خطرہ بیان کیا جاتا ہے. اس میں کولیسٹرول جو ہے بڑھتا ہے، اس میں یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھتا ہے، پھر اس کا دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے. پہلے بھی مجھے کچھ اثر لگتا ہے، لیکن زیادہ ہو گیا تو پھر زیادہ مسئلہ ہوگا، اور آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ زیادہ مایوس ہوں گے. اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ 74 برس کا ایک بوڑھا جو ہے جیل میں رکھا ہوا ہے تو وہ بالکل اسی حالت میں رہے جس حالت میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ ممکن نہیں ہے. تو صحت کے مسائل تو پیدا ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک کو نارمل کریں. یہ جو دیسی مرغ اور دیسی گھی اور مٹن اور یہ جو ڈرائی فروٹ کی جو بھرمار ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں آپ صحت مند رہ سکیں اور آپ کے چاہنے والے جو ہیں ان تک بری خبریں نہ پہنچیں.